बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान के मकबूल तरीन बयानिए का काउंटर करने में नाकामी के बाद अब ताकतवरों की जानिब से एक और इंतहाई घटिया और गलीज हरबा इमरान खान के हवाले से इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए का यह दावा है कि कुछ ताकतवरों की जानिब से नून लीग की चुनतखब हुकूमत को यह टास्क दिया गया है कि इमरान खान के खिलाफ बनी गाला में ज़मीन खरीदने के हवाले से जो केस है वो झाड़ फूंच कर एक बार फिर सामने लाया जाए और इमरान खान के ऊपर एक और नाम नहाद केस कायम किया जाए। सोशल मीडिया पर इस हवाले से पहले ही प्रोपेगेंडे का आगाज हो चुका और कुछ नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इस किस्म की पोस्ट की जा रही हैं कि जनाब इमरान खान बरतानिया की मिसाल दिया करते हैं। बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म एक गली में छोटे से घर में रहता है। इमरान खान ने ये कनालों का घर कैसे और क्यों कर ख़रीदा, कैसे बनाया? सबसे पहले तो उन्हें बताना यह है कि जिस जगह 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वो किसी बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का ज़ाती घर नहीं है, वो हर उस प्राइम मिनिस्टर की रहायशगाह होती है जो जीत कर आता है। और ये दो अलहदा मामलात हैं। आप अवामी उधर रख रहे हैं, आपका अवामी ऑफिस कौन सा है, सरकारी ऑफिस कौन सा है, और उसके बाद आप अपनी ज़ाती दौलत से क्या कुछ करते हैं। लेकिन क्योंकि वो इमरान खान ने कहा ना कि एक तरफ ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से फिर ये कोशिश भी नहीं करते। बहरहाल मामला क्या है? मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक, जी हाँ, आज से चंद अरसा पहले, उस वक्त जब इमरान खान ने मतलब चंद अरसा तो नहीं कह सकते, सालों पहले जब इमरान खान ने रवायती सियासी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, सियासत के अंदर इमरान खान एक्टिव हुए, तो माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों ने इमरान खान पर उस वक्त के कई बड़े एंकर, वेले कॉलम निगार और मुलाजम सहाफ़ी इमरान खान पर खुले छोड़ दिए, और जिनके ज़िम्मे यह काम था कि वो इमरान खान के स्कैंडल मालियाती हों या दूसरे, वो जनाब ढूंढ ढूंढ कर निकालें और उन पर टाकियाँ शाकियाँ मारें और इमरान खान के खिलाफ एक माहौल बनाएं। 90 की दहाई से इस मामले का आगाज़ हुआ। लेकिन आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा केस साबित हुआ, उसके बाद फिर जनाब पता चला कि लंदन में उनके फ्लैट्स और दीगर तमाम तर मामलात, आप गोया वो एक तारीख है, तो उस वक्त इमरान खान के खिलाफ एक केस हुआ और पाकिस्तान सर्टिफाइड जो है वो पाकिस्तानी अदालतों से सादिक और अमीन साबित हुए। और उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान की साबका अहलिया जुमैमा गोल्डस्मिथ भी, उन्होंने भी इमरान खान की मनी ट्रेल्स में उनकी मदद की। इमरान खान ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। और अब एक और अहम तरीन इंकशाफ, ये जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो ज़राए दावा कर रहे हैं, उससे पहले उसका बैकग्राउंड के उस दौरान भी ये कोशिशें हुई कि जनाब किसी न किसी तरीके से इमरान खान की ये जो ज़मीन है जो उन्होंने बनी गाला के अंदर ख़रीदी, इसको इलीगल साबित किया जाए, इसके खिलाफ केस किए जाएँ। एक पूरा माहौल बनाया गया। और आपको याद होगा कि 2013 से 2018 के दरमियान क्या कुछ नहीं किया गया इस मामले के हवाले से। और उसके बाद फिर उस ज़मीन को लीगलाइज जब किया गया तो फिर उसके ऊपर तरह तरह के सवालात उठाए गए, जनाब इमरान खान की ये गलती थी, फ़लाँ था, ऐसा था, वैसा था, हुकूमत में आने के बाद। लेकिन उस वक्त भी मेरी मालूमात के मुताबिक जब एक ये टास्क जो है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक एहलकार के पास पहुंचा, तो उनकी जानिब से एक हैरान कुन रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी कि इमरान खान ने बनी गाला के अंदर ये ज़मीन कब, कैसे, किस तरह से ख़रीदी और इस ज़मीन के ख़रीदने की तफसीलात क्या हैं। और यकीनी तौर पर वो लोग जो इमरान खान से प्यार करते हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब देंगे भी कि इमरान खान से मुतल्लिक ये ज़मीन ख़रीदने का वाक़या सुनकर आपको कैसा लगा। यकीनन बहुत से लोगों की आंखों में आंसू भी आएंगे। कमेंट बॉक्स करके आप हर सूरत अपनी कीमती राय से भी आगाह करें, क्योंकि अब एक मरतबा फिर जब ये मामला ऊद के आया है तो इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुग़ल साहब ने यह वाक़या बयान किया है। और ये वाक़या बिल्कुल इसी तरह ही से ही है। और इस हवाले से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट भी उस वक्त जो है वो तैयार की गई थी उस हुकूमत के लिए जिसकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब इमरान खान ने यह ज़मीन किस तरह से ख़रीदी, ज़रा पता तो चलाएं लेकिन हुआ क्या था। अब ज़रा आप गौर से सुन लें कि मामला क्या था, इमरान खान ने यह बनी गाला की ज़मीन कैसे ख़रीदी थी। जी हाँ, इमरान खान का बनी गाला में 300 कनाल का घर और कुछ हक़ाइक़ जो शायद अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ सके, ये आमिर मुग़ल साहब ने पोस्ट किया है। इमरान खान ने बनी गाला में 80 की दहाई में 300 कनाल जगह इस्लामाबाद के मशहूर डेवलपर डॉक्टर हफीज़ अब्बासी अल मारूफ बोरियां वाले से खरीदी। तकरीबन 5 कनाल पर घर बनाया, तकरीबन 2 कनाल पर कैंप ऑफिस है
اور تقریباً 3 کنال پر علیمہ خان کا گھر ہے، باقی تقریباً 290 کنال خالی ہے۔ یہ اسلام آباد کے مضافات میں ایک نسبتاً چھوٹی سی خوبصورت ترین پہاڑی ہے جہاں سے پورا اسلام آباد قدموں میں نظر آتا ہے۔ جس وقت عمران خان نے یہ رقبہ خریدا اس وقت یہ خالصتاً دیہات تھا جو آج ایک شہر کا روپ دھار چکا ہے۔ محل وقوع شہر سے نزدیک ترین اور عمران خان کی رہائش گاہ کی وجہ سے یہ علاقہ راتوں رات مشہور ہوا اور اب پورا ایک شہر آباد ہے، اور اس وقت کم از کم ریٹ بھی 2 کروڑ روپے فی کنال ہے۔ جن دنوں تقریباً 10 سے 12 سال قبل عمران خان کے حوالے سے بنی گالہ والی جگہ کے حوالے سے نون لیگ اور میڈیا پروپیگنڈا کر رہے تھے، جی ہاں اسی طرف جو میں نے اشارہ کیا آپ کو نا، 2012 کے آس پاس جو ہے 2013 سے 2015 کے آس پاس کی یہ بات ہے۔ اور عمران خان نے کہ اتنی مہنگی جگہ یہ کیسے خریدی، اور کاغذات میں اس کی قیمت خرید بھی کم 90,000 روپے فی کنال ظاہر کر کے ٹیکس چوری کی ہے، یہ الزام عمران خان کے اوپر لگایا گیا تھا۔ اس وقت کو کوٹ کر رہے ہیں، انہی دنوں اسلام آباد کے معروف نون لیگی رہنما راجہ نصیر عباسی آف ملاٹا پھلگراں کے ہمراہ میرا کسی کام سے ڈاکٹر حفیظ عباسی کے دفتر F8 جانا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا آج کل چیئرمین عمران خان کے حوالے سے نون لیگ بہت پروپیگنڈا کر رہی ہے، اصل حقائق کیا ہیں؟ حفیظ عباسی صاحب نے مجھے بتایا کہ اگرچہ میں خود بھی نون لیگی ہوں اور مجھ سے نون لیگ نے رابطہ بھی کیا ہے کہ اس بارے میں گواہی دیں کہ عمران خان نے بنی گالہ والی جگہ 90,000 روپے کنال کے حساب سے نہیں خریدی بلکہ مہنگی خریدی ہے اور قیمت کم ظاہر کر کے ٹیکس چوری کی ہے، جیسا کہ عموماً 99% پاکستانی کرتے ہیں۔ لیکن میں کیسے جھوٹی گواہی دوں؟ میرے سے اس جگہ کی ڈیل عمران خان کے قریبی دوست نے 75,000 روپے فی کنال کے حساب سے یعنی ٹوٹل 2 کروڑ 25 لاکھ روپے میں کی، 90 بھی نہیں 75,000۔ لیکن عمران خان کو اس نے 90,000 روپے فی کنال یعنی 2 کروڑ 70 لاکھ کی دی ہے، یعنی 45 لاکھ کا ٹاپ تو عمران خان کے قریبی دوست نے ان سے چھپا کر لگایا ہے۔ یہ ٹاپ کیا ہوتا ہے؟ پراپرٹی سے متعلقہ جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اور ہائے وہ سادہ عمران خان، میں وہ پٹواری میں کہوں گا کہ وہ عمران خان جس کے متعلق اس کی والدہ بھی کہا کرتی تھی، انہوں نے خود بھی لکھا ہے کہ جناب یہ اس کو لوگ جو ہے اس کو دھوکہ دیں گے اور یہ لوگوں پر اعتبار کر لیا کرتا ہے۔ وہ رہا ہے نا عمران خان زیادہ لمبا عرصہ گوروں کے ساتھ، تو پاکستان میں تو یہ مزاج ہی نہیں ہے نا، وہاں آپ جو بات کرتے ہیں وہ بات کو سچ سمجھتے ہیں، سچ جانتے ہیں۔ عمران خان کی بھی ایسی طبیعت ہے، اب چاہے ہم اس کو گوروں پہ ڈالیں، اصل میں تو یہی روح ہے نا اسلام کی بھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچ بولتے تھے، سچ بات کے اوپر یقین رکھتے تھے، ان کی آگے سے جو ہے وہ تبلیغ بھی یہی تھی، تربیت بھی یہی تھی کہ سچ بولے، سچ بات کے اوپر اعتبار کریں، لوگوں کے اوپر اعتماد کریں۔ تو بالکل یہ تو اصل میں ہمارا کام ہونا چاہیے مسلمانوں کا، لیکن ہم مثال دیتے ہیں گوروں کی، اور مجبوراً عمران خان کے لیے بھی میں پر یہی مثال دے رہا ہوں کہ عمران خان کیونکہ گوروں مرے تو جناب ان کی عادت ہے کہ جو بات ان سے کرتا ہے اس کو وہ سچ جانتے ہیں۔ ان کی والدہ نے بھی کہا کہ لوگ اس کو دھوکہ دے دیا کریں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ تو جناب یہ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ جس وقت عمران خان صاحب نے یہ رقبہ خریدا۔ جی ہاں، وہ آگے چل کر پھر اس کی ایک پوری تفصیل ہے، اور انہوں نے بتایا جناب کہ حفیظ عباسی نے مجھے بتایا، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ اگرچہ میں خود بھی نون لیگی ہوں اور مجھ سے نون لیگ نے رابطہ بھی کیا ہے کہ میں گواہی دوں کہ عمران خان نے بنی گالہ والی جگہ 90,000 روپے کنال کے حساب سے نہیں خریدی بلکہ مہنگی خریدی ہے اور قیمت کم ظاہر کر کے ٹیکس چوری کی ہے، جیسا کہ عموماً 99% پاکستانی کرتے ہیں۔ لیکن میں کیسے یہ جھوٹی گواہی دوں؟ میرے سے اس جگہ کی ڈیل عمران خان کے قریبی دوست نے 75,000 روپے فی کنال کے حساب سے یعنی ٹوٹل 2 کروڑ 25 لاکھ روپے میں کی، لیکن عمران خان کو اس نے 90,000 روپے فی کنال یعنی 2 کروڑ 70 لاکھ کی دی ہے، یعنی 45 لاکھ کا ٹاپ تو عمران خان کے قریبی دوست نے ان سے چھپا کر لگایا ہے۔ اور ہمارے اصرار پر کہ انتقال میں اس جگہ کی قیمت 5 یا 6,000 روپے فی کنال ظاہر کر کے لاکھوں روپے ٹیکس کے بچائے جا سکتے ہیں، یہ اصرار بھی کیا گیا، اور عموماً ہر جگہ یہی پریکٹس ہے۔ اور ان دنوں جب عمران خان نے یہ جگہ خریدی، زیادہ تر انتقال جو ہوئے ہیں لوگوں نے قیمت خرید 5,000 ہی ظاہر کی ہوئی ہے، لیکن عمران خان نے صاف الفاظ میں ٹیکس چوری سے انکار کر دیا اور 2 کروڑ 70 لاکھ کے حساب سے پورا ٹیکس ادا کیا، 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کے حساب سے، یعنی خریدی اصل میں انہوں نے جو بیچ رہا ہے اس نے جو ہے وہ 2 کروڑ 25 لاکھ کی، لیکن جو دوست نے ٹاپ لگایا اوپر جو 45 لاکھ کا اس کا بھی ٹیکس عمران خان نے ادا کیا 2 کروڑ 70 لاکھ کے حساب سے۔ واہ عمران خان!
اب میں کس طرح عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دے سکتا ہوں جب ان کے قریبی دوست نے انہیں اسی ڈیل میں 45 لاکھ کا ٹیکہ بھی لگایا ہوا ہے۔ یہ ہے عمران خان کی ایمانداری کے قصے، جس کی گواہی صرف اپنے نہیں بلکہ پرائے بھی دیتے ہیں۔ اور آگے چل کر انہوں نے نوٹ لکھا ہے کہ اب آپ نے عمران خان کے اس قریبی دوست کا نام نہیں پوچھنا، کیونکہ بعد میں انہیں عمران خان کو اس واردات کا پتہ چل گیا تھا، لیکن عمران خان کا بہت بڑا دل ہے، عمران خان نے اسے معاف کر دیا تھا۔ حالانکہ آپ سوچیں، اس وقت 45 لاکھ کی 50 کنال زمین بنتی تھی، جو انہوں نے 45 لاکھ اس وقت مارے نا، اس کی 50 کنال زمین بنتی تھی، جس کی آج کی قیمت کم از کم 100 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ تو یہ ہیں جناب عمران خان۔ کس کس سے میں سوال کروں؟ انجینئر مرزا صاحب، یہ ہیں عمران خان کے جن کے متعلق آپ بات کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب، آپ ہر جگہ تو بڑی حق اور سچ کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں آخرکار کس نے آپ کے ہاتھ میں یہ ایجنڈا تھما دیا ہے کہ آپ عمران خان جیسے اس شخص کے جو عمران خان جس کا ایک قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے خلاف آپ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور باقی نون لیگ کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اور ذاتی معلومات کی بنا پر یہ بتا رہا ہوں کہ عامر مغل صاحب نے یہ جو شیئر کیا ہے، اس کی معلومات ہمارے پاس پہلے سے تھیں، اور ہمیں اس وقت میں کیونکہ جو ہے وہ کور کیا کرتا تھا فارن آفس اور ڈیفنس افیئرز، اور یہ بات ہے 2013 سے جو ہے وہ آن ورڈ کی، جب نون لیگ کی حکومت آئی اور یہ ساری کوششیں وغیرہ شروع ہوئیں، تو اس وقت ہمارے ایک دوست نے ہمیں یہ تفصیل بتائی تھی، جو ہے وہ ڈیفنس افیئرز کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک اہم ترین دوست نے ہمیں یہ بتایا کہ جناب یہ اس قسم کی رپورٹ جناب جب ہم نے تیار کروائی، جب ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب ذرا چیک تو کریں کہ عمران خان صاحب نے یہ زمین کیسے خریدی، کتنا ٹیکس ادا کیا، کیا کچھ ہوا، تو اس قسم کے حقائق جواب ہمارے سامنے آئے تھے کہ خان صاحب تو پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے ایک اجنبی ہیں، شاید انتہائی غیر معمولی قسم کے آدمی ہیں، کہ جہاں پاکستان کے 99% لوگ اس قسم کی جھوٹی قیمتیں لکھ کر ٹیکس بجایا کرتے ہیں، وہاں عمران خان جیسا مرد کلندر کیا کر رہا تھا، اور پھر عمران خان کو اس کا اپنا ہی دوست جو ہے وہ دھوکہ بھی دے رہا تھا، اور عمران خان اس رقم کے اوپر بھی جو ان کے دوست نے ان سے ٹاپ کے طور پر مار لی، اس کے اوپر بھی ٹیکس ادا کر رہے تھے اصل قیمت کے لحاظ سے۔ تو جناب آج جب اس قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں نا کہ عمران خان کے خلاف یہ نون لیگ کی حکومت پھر ایک مرتبہ یہ بنی گالہ کی زمین کیسے خریدی اور کتنے پیسے کہاں سے آئے اور کتنا ٹیکس بچایا اور کیا، اس قسم کے جب کیس کھولنے کا انڈیا ظاہر کیا کرتی ہے تو ان چیزوں کے اوپر ہنسی آتی ہے۔ اصل میں خبر بھی یہی ہے کہ مشورہ نون لیگی حکومت کی جانب ہی سے دیا گیا تھا طاقتور حلقوں کو، اس کے بعد طاقتور حلقوں نے جب گرین سگنل دیا تو پھر نون لیگ کے انہوں نے کہا جناب چلیں اس معاملے کی دوبارہ سے ذرا دیکھتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، اور اس دوران جب کچھ یار دوستوں کو پتہ چلا تو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھی عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈا نون لیگ کی جانب سے ہوا، اور عامر مغل صاحب نے پھر یہ پوسٹ بھی کر دی، اور اس زمن میں پھر مجھے یہ سارا واقعہ بھی یاد آ گیا ماضی کا، اور میں نے کہا یہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا از حد ضروری ہے۔ اس پر آپ نے فیڈ بیک جو ہے لازمی دینا ہے کمنٹ باکس کے اندر کہ کیسا ہے آپ کا عمران خان، اور آپ عمران خان سے کیوں پیار کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے میں تو جب اس وقت بھی میں نے یہ واقعہ سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، ابھی بھی جب میں نے یہ واقعہ عامر مغل صاحب کی پوسٹ پڑھی تو ایک بار پھر میں انہی خیالات میں کھو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جناب یہ کس شخص سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اس شخص کا مقابلہ کسی صورت جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جناب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، تازہ ترین خبریں ہیں، وہ یہ ہیں جناب کہ بدلتے ہوئے یہ جو سفارتی معاملات ہیں، حالات ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کے تناظر میں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے پاکستانی حکومت کا، اسی تناظر میں اہم 3 ایجنڈے پر مشتمل کور کمانڈر کانفرنس آئندہ چند دنوں میں طلب کی جا رہی ہے، اور اہم ترین ایجنڈا ہوگا جناب اس کا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور جناب اس ایجنڈے کی روشنی میں آگے چل کر پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ دیکھے جا سکیں گے کہ کیسے اور کیوں کر ہونے ہیں، کیونکہ امریکہ کی جانب سے مسلسل اس قسم کے پیغامات کے بعد کہ جناب اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں تو ایک تو یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے معاملات ہے یا یہ جو جنگ ہے اس میں آپ کو بتانا ہوگا، اور جو ہیلپ آپ نے ہمیں کی ہے شریف اللہ صاحب کی پکڑ کے، یہ آگے بھی جاری رکھنی ہوگی۔ اور دوسرا جو مطالبہ اس کے پیرالل وہ یہی کہ پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ گزشتہ 2 سے 2.5 برسوں کے اندر کیا جا رہا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، ان کو روکنا اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، جس خواہش کا اظہار خود پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چل کر معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔